नशरा को खूबसूरत से झूले पर लाकर बिठाया गया। सब उसके हुस्न की तारीफ कर रहे थे। वो बिना मेकअप के भी निखरी निखरी लग रही थी। हर आंख उसे देखकर रश कर रही थी। नशरा इस वक्त हल्के पीले और गोल्डन रंग के इम्तजाज में, सर पर फूलों का ताज, हाथों में गुलाब के फूलों वाले गजरे, कानों में फूलों की बनी बालियां उसके हुस्न में चार चांद लगा रहे थे। मिडिल क्लास लोग थे, इसलिए ये तकरीब सेपरेट होना करार पाई थी। वो नर्वस सी झूले पे बैठी अपने आने वाले वक्त को याद कर रही थी। मर्द हजरात का इंतज़ाम ड्राइंग रूम में किया गया था। मावा बेटा, जाओ किचन से उपटन भी ले आती हूँ। जी अम्मी जान, अभी लाई। मावा किचन की तरफ जाने लगी और इसका जुहान के साथ ज़बरदस्त तजाद हुआ। यू अंधे हो मैडम? अंधी आप हैं जो मेरी नहायत खूबसूरत आंखें देख नहीं सकती। जुहान ने अपनी आंखों को बड़ा करके देखा था। मैडम, अंधी आप हैं जो मेरी नहायत खूबसूरत आंखें देख नहीं सकते। जुहान ने अपनी आंखों को बड़ा करके देखा। अगर आंखें हैं तो देख कर चलो ना, मैं तो तुम्हें देख कर ही चल रहा था। जुहान ने शर्माते हुए कहा। हद हो गई। बेसिकली शर्माने का काम लड़कियों का होता है और तुम ठरकीपन का कोई मौका जाने ना देना। अब तुम तो शर्मा नहीं रही, इसलिए ये काम मुझे ही करना पड़ा। जुहान ने उसे शर्म दिलाना चाही, जो कि नामुमकिन है। और शर्मीले राजे, हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। जुहान ने हल्का सा सर को खम करके उसे रास्ता दिया। जुहान बेटा, क्या पीस ढूंढा है तूने? पूरी दुनिया में यही मिली थी? उसने खुद से सवाल किया और अपने सवाल पर ही हंस पड़ा। खुशी खुशी तमाम रसूमात एहसन तरीके से सरंजाम दी गई और उसे दोबारा कमरे में ले जाया गया। एक जगह बैठकर और मिठाई खा खा कर उसका दिल ख़राब हो गया था। नशरा इस वक्त कमरा उरूसी में दुल्हन का लिबास ज़ेबतन किए सेज पर बैठी योशे का इंतज़ार कर रही थी। वो दिल ही दिल में दुआ गो थी कि जैसा उसने देखा सुना था, वो सोच रही थी, योशे ऐसा ना हो। उसका दिल शायद दिल जाए। शायद वो खुद को उम्मीद दिला रही थी। ये जाने बिना उम्मीदें वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ मान हो, यकीन हो। अचानक योशे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नशरा का दिल उसकी तरफ बढ़ते हुए योशे के कदमों की चाप से बंद होने लगा। योशे उसके पास बेड पर जगह बनाते हुए बैठा। नशरा जो अपने हाथों को मरोड़ रही थी, योशे के पकड़ने पे करंट खा कर पीछे हुई। डर क्यों रही हो? शौहर हूँ तुम्हारा, अब तो मेरा हक बनता है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कमीनगी से कहा। बेबी इधर आओ ना। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा। अपने हुस्न से मुझे भी सैराब होने का मौका दो ना, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी बीवी किस कदर खूबसूरत है। वो उसके चेहरे के करीब अपना मुंह लाते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, अलबत्ता आंखों में सर्दपन सा था। ये कि क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। अरे ना ना, छोड़ने के लिए कहाँ पकड़ा है? इतनी आसानी से मुझसे दस्तबरदार नहीं होने दूंगा। अभी तो बहुत कुछ देखना होगा। याद है मैं कौन हूँ? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें कैसे याद होगा? अगर याद होता तो तुम शादी थोड़ी करती, उसने याद करने की एक्टिंग करते हुए कहा। नशरा इस वक्त मुकम्मल तौर पर घबराई हुई थी। उसकी ज़ुबान लफ्ज़ अदा करने से भी इनकारी थी। बेबी तुमने मुझे तमाचा मारा था, मैंने ये उसी का बदला लिया है। बहुत शौक है ना तुम्हें तमाचे मारने का? अब मैं बताऊंगा कि कैसा लगता है जब कोई आपको तमाचा मारे, और जब तब आपकी कोई गलती भी ना हो। रोशो ने कहते साथ उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, जिसके असर से वो बेड से लड़खड़ाती हुई जमी बोस हुई। नशरा के होंठ का कोना फटने की वजह से वहाँ से खून रसने लगा। होंठ कपकपाने लगे। अभी वो संभली भी नहीं थी कि जोशे ने उसको बालों से पकड़कर उठाया था। मुझ पर हाथ उठाने की गलती की थी ना, अब इसका गमियाजा भी भुगतना होगा। तेरी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, एक एक पल तड़पेगी, तिल तिल मरूंगा। नशरा मुसलसल रोते हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। वो कहाँ इन सब की आदी थी। उसे सब कभी ये लहजा बर्दाश्त करने की नौबत ही नहीं आई थी। कभी घर वालों ने ऐसा रवैया रवा रखा ही नहीं था। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, इन हरकतों को गलत समझते थे। जोशे भी तो पढ़ा लिखा मर्द था, फिर ये क्यों अपनी बीवी पर पहली ही रात में मार पीट जानवरों वाला सलूक कर रहा था? इसका कसूर बस इतना था कि उसने उसे थप्पड़ मारा। जोशे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दे मुझे, माफ़ी मांगती हूँ मैं, मुझे इन सब से डर लगता है, इसलिए वो सब हो गया। वो मुतवाते रोते हुए उसके कदमों में बैठ गई। एक अमकद शायद वो कम अज़ कम आज ऐसा सलूक नहीं करेगा। वो सारी उम्मीदें किरची किरची हो गई थी। रोशन उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नशरा दुबक कर पीछे हुई, क्योंकि उसकी आंखों में खबासत और हवस थी। आप मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे हाथ नहीं लगा सकते, ये गलत है। कौन रोकेगा मुझे? तुम। हाँ हाँ, कोशिश करके देख लो बेबी, मैं अपने फैसले से एक इंच भी नहीं हिलने वाला। तुम्हें तुम्हारे की सज़ा तो मिलेगी, आज नहीं हर रोज़ पल पल तुम तड़पोगी। हाँ हाँ,
وہ مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے نشرہ کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھیں میرے پاس مت آنا۔ میں نشرہ کے الفاظ ایک زوردار تھپڑ کی وجہ سے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ جوشی کا ایک زبردست تھپڑ دوبارہ اس کے گال کی زینت بنا۔ آواز نیچے، کوئی تمہاری پکار نہیں سنے گا، اور ہاں، اس کمرے میں جو ہوگا، اگر باہر کسی کو پتہ چلا مجھے انسان سے جانور بننے میں ذرا وقت نہیں لگے گا۔ اس نے اس جملے سے اسے بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ نشرہ تو بس اسے ناسمجھی کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، انسان سے جانور بننے میں وقت نہیں لگے گا۔ مطلب یہ سب جو وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا، کیا وہ انسانوں کا طریقہ ہے؟ کوئی اتنا بے رحم سفاک کیسے ہو سکتا ہے؟ روشن نے اسے زور سے بیڈ پر پٹخا۔ خبردار، ذرا سی آواز بھی نکالی تو یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس کا منہ دبوچ کر کہا۔ رات کی کسی پہر وہ لٹی ہوئی اپنی قسمت پہ اشک بار تھے۔ وہ اپنے ان گناہوں کو یاد کرنے لگی جس کی اسے سزا ملی تھی۔ پہلو میں سوئے ہوئے انسان پہ ایک نظر ڈالی جہاں سکون رقم تھا۔ سوتے میں کتنا معصوم اور شریف لگتا تھا، جو حقیقت میں آتے ہی ایک وحشی درندہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنا بھاری کامدار لہنگا اٹھاتے ہوئے واش روم گئی۔ وہ لہنگے سمیت شاور کے نیچے کھڑی روتے بلکتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور باڈی کو بری طرح مسل رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا لمس مٹانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے آپ سے کراہت آ رہی تھی۔ اللہ کو پکارتے اس سے شکوے بھی کر رہی تھی کہ یہ کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ جوشی کی جیسے ہی آنکھ کھلی، نشرہ کو نہ پا کر حیران ہوا، کہیں وہ چلی تو نہیں گئی؟ نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں، پھر کہاں جا سکتی ہے؟ یکدم اس کی نظر واش روم پہ گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ جوشی نے کان لگا کر سنا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ 1 منٹ سے پہلے دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ کر آ جاؤں گا۔ ڈانٹتے ہوئے اس نے حکم دیا تو نشرہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ہاں، کیا کر رہی تھی تم؟ جوشی اسے بازوں سے دبوچتے ہوئے غرایا۔ تم مجھے ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتے؟ نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے مرنا ہے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تمہیں خود کو تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں، یہ صرف میرا حق ہے۔ جاؤ کپڑے بدلو، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اسے نشرہ پہ حیرت ہو رہی تھی، اتنی سردی اور رات کے اس پہر وہ شاور کے نیچے خود کو بھگو رہی تھی۔ نہیں کروں گی، وہ چیختی ہوئی غرائی۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے؟ جوشی نے اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پہ پٹخا۔ زیادہ ہی مرنے کا شوق ہے آج، تیرا یہ شوق بھی پورا کیے دیتا ہوں۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اس نے کہتے ساتھ ہی وارڈروب سے گن نکالی اور اس پر چلائی۔ نہیں، نشرہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس کا انگ انگ کانپ رہا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اپنے سائڈ سے بلب آن کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ جی، اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے کہا، مولا، یہ میرے کن گناہوں کی سزا ہے؟ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے تو میں سچے دل سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ جی، مجھے معاف کر دیں، اتنی بڑی سزا مت دیں، میں سہ نہیں پاؤں گی۔ یہ خواب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اسے یاد آیا جو خواب اسے آتے تھے اس میں بھی ایک انسان اس کی زندگی کا دشمن بنا ہوتا تھا، اسے مارنا چاہتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جب وہ انسان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی اور اب وہ انسان جوشی کی صورت میں دکھائی دے رہا تھا۔ نشرہ بھول رہی تھی کہ اس کے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ وہ حاصل کو لا حاصل بنا کر لا حاصل سے ملوا سکتے ہیں، برے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک ہماری سوچ جانے سے انکاری ہوتی ہے، اللہ پاک وہاں سے ہمارے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ کسی کے اچھا برا کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے اور رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سے ماوا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپو، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ چھوٹی، وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ آپو، دیکھیں میرے دل کو کچھ ہو جا رہا ہے، پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماوا اس وقت رونے والی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، بس تم لوگوں سے دور ہو جاؤں گی، یہی سوچ سوچ کر رونا آ گیا، اور کوئی بات نہیں۔ نشرہ نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارا۔ وہ ماوا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے خواب کی بھیانک حقیقت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ شکر تھا خواب تھا، اگر حقیقت میں ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر کب کی مر چکی ہوتی۔ او ہو آپو، اتنی سی بات! او، اور آتا رونا؟ آپ بھی جھلی ہیں۔ ہاں، جھلی ہی تو ہوں۔ ماوا کا جواب نہ پا کر نشرہ اس سے الگ ہوئی۔ چھوٹی، اب تو کیوں رو رہی ہے؟ آپو، آپ کے بنا گھر میں کتنا سناٹا ہو جائے گا، مجھ سے بات کون کرے گا؟ اس نے اداسی سے کہا۔ تو مجھے کال کیا کرنا، پھر ہم خوب ساری باتیں کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ نشرہ نے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپو، بولو۔ سخی سر کتنے پیارے ہیں نا؟
کتنا اچھا ہوتا اگر ان سے آپ کی شادی ہو رہی ہوتی۔ مجھے تو جوشے بھائی بالکل پسند نہیں، ماوا نے دل سے کہا۔ کچھ بھی بولتی ہو، ایسے نہیں بولتے، اب وہ تمہارے بہنوئی ہیں، ان کی عزت کرنی ہوگی، اس نے ماوا کے سر پر ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ جب بنیں گے تو کر لوں گی نا، مجھے نیند آ رہی ہے اب، ماوا نے بیزاری سے کہا۔ یہ لڑکی کبھی سدھر نہیں سکتی۔ نشرا نے اس کی حرکت پر نفی میں سر ہلایا دیا۔ آج اس کی بارات تھی، اسے سب سے خوبصورت لگنا تھا۔ وہ اس وقت سیلون میں موجود تھی، بیوٹیشین بڑی مہارت سے اس کا میک اپ کر رہی تھیں، وہ کام کرنے والے ورکرز بار بار اس کی تعریف کر رہی تھیں۔ اسے مکمل تیار کیا گیا۔ جیسے ہی نشرا نے خود کو آئینے میں دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آیا یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ ماشاء اللہ میڈم، آج تک ہم نے جتنی بھی دلہنیں تیار کی ہیں، آپ جیسی کوئی نہیں تھی، آپ پہ کچھ الگ ہی روپ آیا ہے، بیوٹیشین نے اس کے صدقے دل سے تعریف کی۔ نشرا اس وقت ریڈ انار کلر کے نفیس سے کام والے لہنگی کرتی میں ملبوس تھی، دوپٹے کے بارڈر پر خوبصورت مہارت کے ساتھ کام کیا گیا تھا۔ نفیس مگر خوبصورت جیولری اس نے زیبتن کی ہوئی تھی، دیکھنے والا اسے دیکھ کر مبہوت ہو جائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ میڈم، آپ کو کوئی لینے آیا ہے، ایک ورکر نے آ کر اطلاع دی۔ آپ مجھے یہ چادر اڑا دیں پلیز، نشرا نے درخواست کی۔ جی جی شور، میں آپ کو باہر تک چھوڑاتی ہوں، بیوٹیشین نے اسے چادر اڑا کر آفر کی۔ جوشے تیزی سے، جوشے تیری ہونے والی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہے۔ امیر جو کہ جوشے کا دوست تھا، اس کا گرل سیلون کے پاس سے گزر ہوا، اس نے نشرا کو سخی کے ساتھ دیکھ کر کہا۔ پاگل ہے، کوئی اور ہوگی۔ یار ایک منٹ، اس نے تصویر بنا کر اسے سینڈ کی۔ تصویر دیکھ اور پھر بتا یہ وہی ہے یا نہیں۔ ہاں یہ تو نشرا ہے، اور یہ لڑکا تو بوتیک کا اونر ہے، دیکھنے میں کتنی سادہ ہے، اور کام دیکھو۔ تو ایسا کر، ان کی بہت ساری تصویریں بنا، یہ چیپٹر آج ہی ختم ہوگا، میرا بدلہ بھی پورا ہوگا، اور اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہے گی۔ ذلیل کرنے سے بڑا عزت بچانے والا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس پاک ذات نے کس کے مقدر میں عزت لکھی ہے اور کس کے مقدر میں ذلت۔ ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو خود ہی اس میں گرتے ہیں۔ انتظار تھا تو اسی پل کا جب کسی کو عزت ملنی تھی اور کسی کو رسوائی۔ اب یہ وقت ہی بتانے والا تھا کون کس کا زیادہ مستحق تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، میں کرتا ہوں۔ یاد رکھ، نشرا کے آنے کے 10 منٹ بعد وہ تصویریں لے کر آنی ہے، سمجھ گیا میرا مطلب؟ ہاں سمجھ گیا۔ آج چل، بارات تیار ہے، میں نکلتا ہوں، اتنا مزے کا سین بھی دیکھنا ہے، مس نہیں کر سکتا، اس نے خباثت سے کہتے ہوئے آنکھ کا کونا دبایا۔ نشرا نے چادر کا ہلکا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ اس گھونگھٹ کی وجہ سے اس نے سامنے کھڑے سخی کو دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، مطلب کیوں آئے ہیں؟ اس نے گھونگھٹ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے سخی اس میں کھو سا گیا، کوئی اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے؟ سخت مشکل میں کیا ہجر نے آسان مجھے، دوسرا عشق ہوا پہلے کے دوران مجھے۔ سر، نشرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، تم کچھ کہہ رہی تھی؟ جی، آپ یہاں آئے کس لیے؟ آپ نے نہیں بلایا، اسی لیے، سخی نے شرارت سے کہا۔ پلیز، اس نے بے بسی کی کیفیت میں کہا۔ نشی، میں نہیں چاہتا تھا تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو، بس اسی وجہ سے خود لینے آ گیا۔ سخی نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے نشرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بات یقین کی نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں، لوگوں کی ایسی کی تیسی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں غصہ عود آیا۔ تم خوش ہو؟ سخی نے ایک امید سے پوچھا۔ سچ کہوں تو نہ خوش بھی نہیں ہوں، ایک الگ سا سکون مل رہا ہے، جیسے یہ پل حسین ہو، کھوئی ہوئی انداز میں کہا۔ چلے؟ سخی ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نشرا چلنے لگی کہ اچانک اس کا سر چکرایا۔ سخی نے جلدی سے بڑھ کر اسے پکڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ نشرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھو۔ اس نے نشرا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے آرام سے بٹھایا، اس بات سے کہ کوئی ان کے یہ سینز کو کوئی غلط رنگ دے رہا ہے۔ کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی۔ سخی کی نظریں بار بار برابر میں بیٹھی دشمن جان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سخی کی اس طرح دیکھنے پر وہ جذبز ہوئی۔ پلیز، آپ دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ دیکھ کر ہی تو چلا رہا ہوں، اس نے اس کے چہرے کے نقوش کو آنکھوں کے راستے دل میں اترتے ہوئے کہا۔ سامنے سڑک کو دیکھ کر چلائیں نا، تاکہ حادثے سے بچ سکیں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا، وہ بڑے آرام سے گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ اتنی آرام سے کیوں چلا رہے ہیں، جلدی کریں۔ او، تو میڈم کو پیا سنگ جانے کی جلدی ہے۔ ناٹ بیڈ، آج اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ جیسے ساری زندگی کی خوشیاں اس کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ نشرا کو اپنے ساتھ بٹھا کر دیکھ کر وہ اس پل کو کھل کر جینا چاہتا تھا۔
احساس محبت میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں، تیرے بغیر بھی ہم تیرے ہی رہتے ہیں۔ سر پلیز، اس نے منہ بنا کر منت کی۔ اچھا یار نشی، رونا مت، چلاتا ہوں جلدی۔ سخی نے بنا آرگیو کے گاڑی چلائی تھی۔ نشرہ کو ہال میں لایا گیا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، بارات آ چکی تھی، نکاح کے لیے بس نشرہ کا انتظار تھا۔ نشرہ کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح کی سنت ادا کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے لیے لیڈیز ہال کی طرف رخ کیا۔ مولوی کی جاتے ہی جوشی کے پاس اس کا دوست امیر آیا اور ساری تصاویر اس کے حوالے کی۔ اس نے شکریہ کہتے ساتھ ہی آنکھ ماری اور ہال سے باہر نکل گیا۔ جوشی کے بابا نے دیکھا تو اسے روکنا چاہا، مگر وہ بنا ان کی سنے چلتا ہی چلا گیا۔ والد محترم بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ نکاح شروع کریں، جوشی کی ماما نے مسز اسماعیل سے پوچھا۔ ابھی وہ جواب دیتی اس سے پہلے ہی ایک رجدار آواز ہال میں گونجی۔ 1 منٹ ماما، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، مجھے یہ منظور نہیں ہے، جوشی نے انٹرسٹ میں کھڑے بآواز بلند کہا۔ جوشی کے کہنے پر ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جوشی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ماما، میں بکواس نہیں کر رہا، میں ایسی بد کردار لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ نشرہ کی فیملی پرسکون کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہی تھی، لیکن لفظ بد کردار پر میر صاحب کا خون گرم ہو گیا۔ ارے زبان سنبھال کر، میری بہن بد کردار نہیں ہے، میر نے اس کا کالر پکڑ کر کہا۔ کالر چھوڑ میرا، جوشی نے زبردست قسم سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے آزاد کرایا۔ میرے پاس تیری بہن کے بد کردار ہونے کا ثبوت ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ ثبوت؟ میر کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ ہاں کیوں، زبان بند ہو گئی؟ یہ دیکھ تصویریں اس کے یار کے ساتھ، جس کے ساتھ کام کرتی ہے اسی کے ساتھ چکر چلا لیا۔ ارے کچھ تو شرم کر لیتی۔ جوشی، اب تک تیری بکواس سن رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کچھ بھی بولے گا، مسٹر اسماعیل نے سرد مہری سے کہا۔ واہ واہ، کمال ہے، کیا خوب، خود کی بیٹی جگہ جگہ منہ مارتی پھر رہی ہے اور باپ بھائی مجھے ہی سنا رہے ہیں، یہ اچھا ہے۔ چٹاخ، جوشی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کسی نے اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک زبردست سا تماچا دے مارا۔ جوشی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سخی کو خونخوار نظروں سے دیکھا اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا، اس سے پہلے اس کے والد محترم نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا۔ چھوڑیں ڈیڈ، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بھوکے شیر کی طرح دھاڑا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی نشی، یہ اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ سخی نے دو بدو جواب دیا۔ تو کہے گا، آخر کو یار جو ٹھہرا، یہی ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت ہنکاریں بھر رہی تھی۔ چپ، ایک لفظ مزید نہیں، ورنہ گلے میں ہاتھ ڈال کر زبان نکالوں گا۔ سخی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ اتنی محبت، کیا بات ہے، ہاں تم کرو تو کچھ نہیں اور ہم بولیں تو آہا، اس نے منہ کھول کر کہا۔ وہ خباثت سے ہنس رہا تھا۔ نشرہ اپنی اتنی بے عزتی سن کر برداشت نہیں کر سکی اور رونا شروع کر دیا۔ سخی نے اسے دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ تھام کر ہال کے درمیان لایا۔ اوہ بیبی، یہ رونا دھونا بند کر، تیری ساری پارسائی میں دیکھ چکا ہوں۔ جب اپنے یار کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے سڑک کے بیچ میں کھڑی تھی تب یہ پارسائی کہاں تھی؟ بس تم بول چکے، اب میری سنو۔ یہ اس کا کوئی یار نہیں، شوہر ہے، صبح ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کو کوئی ایک دوسرے سے ملنے سے روک سکتا ہے۔ مسٹر اسماعیل سے اب مزید بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جو جرم اس کی بیٹی نے کیا ہی نہیں، اس کا الزام اس پر لگایا جا رہا تھا۔ واٹ؟ مسٹر اسماعیل کی بات سن کر اس کے سر پہ لگی تلوں پہ بجی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں لگا جھٹکا؟ تو نے کیا سوچا تیری اس گھٹیا چال کا ہم نشی کو شکار ہونے دیتے؟ نہیں، اتنی سستی ہماری نشی نہیں ہے۔ سخی نے اس کے جلے زخموں پر نمک پاشی کی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کون سی چال؟ اس کی زبان گنگ ہونے لگی۔ تمہاری یادداشت کتنی کمزور ہے، بادام کھایا کرو۔ آفاقہ ہوگا، دیکھنا کہیں زیادہ نہ کھا لینا کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ اگر آفاقہ نہیں ہوا تو سمجھ لینا تمہیں عقل کبھی نہیں ملنے والی۔ سخی نے اس کی یادداشت پہ ضرب لگائی۔ تم نے کیا سمجھا؟ تم اتنا بڑا کھیل کھیلو گے اور ہم ناآشنا رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میر نے بات گھمائی۔ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ جوشی کے ڈیڈ نے استفسار کیا۔ بھائی صاحب یہ ویڈیو دیکھیں۔ مسٹر اسماعیل نے سخی سے سیل فون لے کر انہیں ویڈیو دکھائی۔ ان دونوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا ان کا بیٹا بدلہ لینے کے لیے اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ جوشی کی ماما نے اسے کالر سے کھینچا۔ کیوں جوشی، کیوں کیا ایسا؟ تجھے نشرہ سے محبت تھی اسی لیے یہ شادی کر رہا تھا نا؟ اس نے ایک امید سے پوچھا۔ محبت؟ اس لڑکی سے نہیں ماما، میرا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا نہیں ہے،
اس نے مجھے سڑک پر تھپڑ مارا، میرا قصور ہی کیا تھا؟ اسے چھیڑنے والے لڑکوں سے بچایا اور اس نے مجھے کیا انعام دیا؟ رسوائی؟ آنٹی، میری بہن کو لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں، وہ ان سب صورتحال سے گزرتی ہے تو ڈر جاتی ہے، اسی کیفیت میں اس نے یہ سب کیا۔ میر نے حقیقت سے آگاہ کیا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم اپنے بیٹے کے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہیں۔ دونوں میاں بیوی سر جھکائے معافی مانگنے لگے۔ آنٹی، انکل، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز، آپ کا کوئی قصور نہیں، جس کا قصور ہے وہ بے مروت بنا کھڑا ہے، نشرہ نے یوشع کو دیکھ کر کہا۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ تم مجھ پہ ظلم کرنے والے تھے، مجھے رسوا کرنے والے تھے، دیکھو تمہارا کھیل تم پر الٹ پڑ گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو سب، اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے جھوٹے نکاح کی بات کی ہے۔ یہ سب تیاریاں ثبوت ہیں کہ میرا نکاح ہونے والا تھا۔ جوشے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرا بیٹا، ذرا اسے نکاح کی تصویر دکھائے۔ مسٹر اسماعیل کے کہنے پر میر نے اسے تصاویریں دکھائیں۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ یہ سب تیاریاں؟ تو سنو، ہم نے نشرہ کو رخصت کرنا تھا تو تیاریاں تو بنتی تھی نا۔ جوش، اس سے پہلے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، دفع ہو جاؤ۔ نشرہ حلق کے بل چیخی۔ نہیں جاؤں گا، اتنی آسانی سے کبھی نہیں، اپنا بدلہ لیے بنا تو ہرگز نہیں، مجھے حساب برابر کرنا ہے۔ اس نے نشرہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جسے نشرہ نے اس کو اٹھتا ہاتھ روکا۔ یہ غلطی مت کرنا، چٹکی بجا کر تو اس کو تماشا دکھا تو دوں، لیکن میرے تیرے واسطے خود کو گراؤں کیوں؟ مجھے کمزور مت سمجھنا۔ عورت ذات جب اپنے آئے تو مرد کی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں چنٹانوں کی جیسی سختی تھی۔ لوگ اپنے معیار سے اس قدر گر جاتے ہیں، دوسرے کے دیے کا حساب تک بھول جاتے ہیں۔ تمہیں اب تک عزت دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیری ساری بکواس سنے۔ نکل جا، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گرم ہو، نشرہ نے یوشع کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ سوری ٹو سے، آنٹی، آپ اسے میری نظروں سے دور کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ کر گزروں۔ نشرہ نے رخ موڑ کر کہا۔ مطلب کہ جا سکتے ہو، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ لوگ یوشع کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یوشع کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، الٹا اسے ہی لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ یوشع اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یہی حال یوشع کا ہوا۔ سورہ قصص آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوشع غلط ارادے کو پورا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے رسوائی ملی۔ نکاح سے پہلے کی صورتحال۔ سخی نشرہ سے ملنے کے بعد بڑے غصے سے اس کے کمرے سے باہر نکلا تو مسٹر اسماعیل نے اس کے تنے ہوئے اعصاب دیکھے۔ اس کے چہرے پر شکن تھی، ماتھے پہ تیوری نمودار تھی۔ سخی بیٹا، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر اسماعیل اپنے کمرے کے پاس سے گزرتے سخی سے مخاطب ہوئے۔ جی انکل، سب ٹھیک ہے، سخی نے جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا سارا سچ اور نشی کا پاگل پن انہیں بتا دے، مگر مجبور تھا۔ کوئی بات ہے تو بتا سکتے ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر سکوں۔ جی بالکل، اب میں چلتا ہوں۔ سخی وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ مہندی کی تقریب اختتام پذیر ہوئی اور سب سونے چلے گئے۔ صبح فجر کے بعد انہوں نے سب گھر والوں کو ساری سچائی بتائی۔ وہ سخی اور نشرہ کی ساری باتیں سن چکے تھے، اور سخی کا اظہار محبت بھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ سخی کی فیلنگ نشرہ کے لیے سچی ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ نشرہ کے ابو، اب کیا ہوگا؟ مسز اسماعیل نے فکر مندی سے کہا۔ ابو جی، ایسی بات تھی تو آپ یہ تقریب روک سکتے تھے۔ میر نے کہا، بیٹا میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ تقریب نہیں روکی۔ کیا مطلب؟ مطلب میں نے نشرہ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، نشرہ کی شادی ہر حال میں ہوگی۔ ابو جی، میں اس گھٹیا انسان سے اپنی بہن کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میر نے تن کر کہا، بیٹا جی، میں اتنا ظالم باپ نہیں جو سب جان کر بھی اپنی بیٹی کو شکاری کے آگے ڈال دوں۔ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ سب کو ماننا ہوگا۔ جی ابو جی۔ میر کو اپنی کہی بات پر ندامت ہوئی۔ مسٹر اسماعیل نے نشرہ کا سیل فون منگوا کر سخی کو کال کر کے بلایا۔ سخی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت کیوں بلایا ہے۔ انکل، اس وقت بلایا، سب ٹھیک ہے نا؟ سخی کے لہجے میں فکر تھی۔ وہ فکر ہم جانتے ہیں کس کے لیے تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ ٹھیک نہیں ہے، مسٹر اسماعیل نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ سخی کی پریشانی کی وجہ سے اس سے جاننا چاہتے تھے۔ نشرہ ٹھیک ہے؟ اس نے جلد بازی میں پوچھا۔ اندر آؤ۔ مسٹر اسماعیل اس کے جواب پر مسکرائے۔ انہوں نے اسے کمرے میں آنے کو کہا جہاں گھر کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ نشرہ سے شادی کرو گے؟ انہوں نے صاف بات کی۔ انکل، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کل شادی ہونے والی ہے اور آپ… سخی ان کی بات پہ بے چتاب کھا کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مسٹر اسماعیل ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر کمرے میں موجود نفوس کو دیکھا جو اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ہونے والی ہے، ہوئی نہیں۔
میں نے سب سن لیا۔ نشرہ پہ فخر ہے مجھے، لیکن اس کے اس فیصلے پہ اس سے ناراض بھی ہوں۔ اسے ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، اتنی بڑی قربانی دینے چلی تھی۔ ماوا، جاؤ بہن کو بلا کر لاؤ۔ جی ابو جی۔ سخی، ہم سب نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت نظر آ رہی ہے۔ میر نے تمہید باندھی۔ سخی کو شرمندگی ہوئی، کیسے ان سب کو اس کی محبت کے بارے میں پتہ چل گیا، کہیں وہ اسے اس کی زندگی سے نکال باہر نہ کریں۔ جی ابو جی، آپ نے نشرہ نے کمرے میں آتے ہی کہا، لیکن سامنے سخی پر نظر پڑتے ہی اس کے جملے کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے سخی کو دیکھ کر کہا۔ آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ مسٹر اسماعیل نے اسے اپنے پاس بلایا۔ سخی کو میں نے روکا تھا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ان سے؟ کس قسم کی ضروری بات ابو جی؟ نشرہ کو سمجھ نہیں آیا تو ایک نظر سامنے کھڑے سخی کو دیکھا، جس کے چہرے پر خود لا علمی کے اثرات تھے۔ تم اتنی بڑی کب ہو گئی کہ اپنے فیصلے خود لینے لگو؟ میر نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ بھائی، کون سا فیصلہ لیا ہے میں نے؟ اسے ڈر تھا کہیں سخی نے انہیں سچ سے آشنا تو نہیں کر دیا۔ نشرہ، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم ہم سے بات کر سکتی تھی۔ مسز اسماعیل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا۔ امی جی، آپ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اس نے سب کو دیکھ کر کہا۔ نشرہ، مسٹر اسماعیل کی سخت آواز گونجی۔ ہمارے پیار میں ایسی کیا کمی تھی جو اتنا بڑا قدم ہم سے پوچھے بنا اٹھا لیا؟ نشرہ، مسٹر اسماعیل کی سخت آواز گونجی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم بے وقوف ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہوگا؟ ارے ایک بار بات تو کرتی، ہم تیری خوشی کا خیال کرتے۔ تم نے اس انسان سے شادی کا سوچ بھی کیسے لیا؟ ان کے انداز سے ناراضگی چھلک رہی تھی۔ ابو جی، اسے ایک پل لگا ساری بات سمجھنے میں۔ اس نے غصیلی نگاہ سخی پر ڈالی، جو یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی آپ کو خاندان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ سب طرح طرح کی باتیں کرتے۔ وہ روتے روتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مسٹر اسماعیل نے رخ موڑ لیا۔ ابو جی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نہیں سہ پاؤں گی۔ نشرہ، تم نے ہمارے بارے میں ایک بار نہیں سوچا؟ جب ہمیں اس سچ کا پتہ چلتا اور تمہیں تکلیف میں دیکھتے تب ہم پر کیا گزرتی؟ مسز اسماعیل کا دل اپنی بیٹی کی تڑپ کا سوچ کر ہی کٹنے لگا۔ مل گیا سکون آپ کو انہیں بتا کر؟ نشرہ نے سخی کا گریبان پکڑا۔ نشرہ، اس نے کچھ نہیں بتایا، تمہارے ابو نے کل خود ہی اپنے کانوں سے سنا۔ مسز اسماعیل نے اس کا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ ابو جی، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے منہ نہ پھیریں، میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ دوبارہ اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوئی۔ کر دوں گا معاف، ایک شرط پہ، مسٹر اسماعیل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے ابو جی، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میر، جاؤ، سارے مہمانوں کو بول دو کہ نشرہ کا نکاح ابھی ہوگا، آتے ہوئے مولوی صاحب کو لیتے آنا۔ جی ابو جی۔ وہ فرمانبرداری سے اپنے والد کا حکم بجا لاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نکاح؟ سخی کا دل مٹھی میں آ گیا۔ مطلب اس کی نشرہ ابھی بھی کسی اور کی ہونے جا رہی ہے؟ ماوا، جاؤ بہن کے لیے لال دوپٹہ لے آؤ۔ جی ابو۔ میرا نکاح کس سے؟ نشرہ نے بولنے کے لیے لب وا کیے۔ سخی سے۔ مسٹر اسماعیل نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا؟ اس نے شاک نظر سے سخی کو دیکھا، جو خود اسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر ابو جی؟ اگر مگر کیا؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے سخت تیور لیے پوچھا۔ ابو جی، ان سے میں کیسے؟ بیٹا، تم نے بات ماننے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ جی ابو جی، یاد ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ سخی کو اس کی جھکی نظریں اچھی نہیں لگیں، فوراً بولا۔ انکل، اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو آپ رہنے دیں، اسے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں نشرہ سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ مسٹر اسماعیل مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر باہر چلے گئے۔ آؤ بیگم، ہم نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔ نشی، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں بتایا، اس نے بے بسی سے کہا۔ جانتی ہوں، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ یار، یہ بے رخی کیوں؟ کیا تم مجھ سے نکاح کے لیے تیار نہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شاید آپ نے سنا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہنوز وہی لہجہ برقرار تھا۔ اگر تم چاہو تو میں انکار کر سکتا ہوں، تم سے حرف شکایت بھی نہیں کروں گا، ٹرسٹ می۔ نہیں سر، میں دل سے اس رشتے کے لیے تیار ہوں، اب کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میرے ابو جی کو آپ میرے لیے صحیح لگتے ہیں تو میں انہیں کیسے غلط ثابت کر سکتی ہوں؟ سخی کی محبت پہ وہ ایمان لے آئی تھی، اس کی محبت ہی تھی جو اس سے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے بچ گئی تھی۔ اس نے صدقے دل سے اس کے دسترس میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ سخی کو اس کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی، کیونکہ نشرہ سے اس نے اتنی جلدی راضی ہونے کی امید نہیں رکھی تھی۔ یقین کیجیے محترمہ،
آپ کے نہ ہونے والے شوہر سے زیادہ پیارا ہوں؟ سخی نے اس کا موڈ فریش کرتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر نکاح کے کلمات دہرائے گئے۔ نشرہ ولد اسماعیل، آپ کا نکاح سخی ولد شیر علی کے ساتھ بعوض 2 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مسٹر اسماعیل نے نشرہ کے سر پر دست شفقت رکھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں رکا سمندر بہنے لگا۔ بمشکل اس کی زبان سے قبول ہے ادا ہوا۔ مولوی صاحب نے اسی طرح 3 بار کلمات دہرائے۔ اب مولوی صاحب سخی کے پاس دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ سخی ولد شیر علی، آپ کا نکاح نشرہ ولد اسماعیل کے ساتھ بعوض 2 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سخی کا دل چاہا ایک بار ہی قبول ہے سے بول دے۔ جی مولوی صاحب، مجھے ہر بار ہر حال میں قبول ہے۔ سخی نے دل کی بات کہی۔ ماہر نے اس کی کمر پر ہلکی سی چیت لگائی اور گھورا، میرا مطلب ہے قبول ہے۔ سب سخی کی جلد بازی پہ مسکرائے۔ سخی نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر 3 بار قبول کیا۔ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنایا۔ نکاح کی رسم احسن طریقے سے سر انجام پائی گئی۔ میں تجھ سے محبت کا ثبوت دیتا ہوں، لو تم سے نکاح کر کے اپنے نام کرتا ہوں۔ گرما گرمی کے اس ماحول میں شاندار طرز سے نکاح کی سنت ادا کی گئی۔ سب نے نئے جوڑے کو مبارکباد اور نئی زندگی میں آنے والی خوشیوں کے لیے دعا دی۔ سخی تو خوش ہے نا؟ ماہر نے سخی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں مسکراہٹ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جی بگ بی، میں بہت خوش ہوں۔ میری محبت بنا مانگے اتنی آسانی سے مل گئی، یہ اللہ جی کا ایک تحفہ نعمت ہے۔ اس نے تصور میں نشرہ کو رکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، خوشی تیرے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے۔ اب جو یہ نعمت بنا محنت کے مل گئی ہے، اس کی قدر کرنا، اسے خوش رکھنا، کبھی اسے شکایت کا موقع مت دینا۔ تو جانتا ہے اس کے لیے یہ اچانک ہونے والی ایک نئی تبدیلی ہے، یہ رشتہ اس کے لیے بالکل نیا ہے۔ اسے اسپیس دینا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، کسی بھی کام میں اس پر زبردستی نہ ہو۔ ماہر کا لہجہ وارن والا تھا۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا سیریس کیوں ہو گئے ہو؟ آپ میرے بھائی ہو یا اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ لہجے میں شکایت تھی۔ میں اس کا بھی بھائی ہوں اور میری طرفداری نہیں کر رہا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، جانتا ہوں۔ میرا بھائی کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اسے اپنی بیوی کے سامنے یا ہمارے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ انہوں نے فخر سے کہا، بھائی آپ فکر مت کریں، آپ کا یہ بھائی آپ کی امیدوں پر کھرا اترے گا۔ سخی نے اس کے کندھے پہ ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ابا حضور کو بتایا؟ ہاں، میں انہوں نے بتا دیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تمہاری خوشی کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہیں کہا، خوش لگ رہے تھے۔ ایک حکم دیا ہے کہ جلدی سے جلدی گاؤں آؤ۔ ماہر نے شیر علی کا حکم سنایا۔ ہاں جی ضرور، بس کاشف بھائی آ جائے۔ بھائی وہ اماں حضور، سخی نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ابا حضور نے انہیں بتانے سے منع کیا، کہتے ہیں کہ وہ خود سنبھال لیں گے۔ لیکن بھائی، انہیں برا لگے گا۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی تھی۔ ارے یار، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جانتا ہے ابا حضور کے آگے کسی کی چلی ہے کیا؟ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر تو ان کا لاڈلا ہے، تجھ پر کسی کی انگلی تک نہیں اٹھنے دیں گی۔ چھوڑ ان سب باتوں کو، بس اپنی بیوی کے بارے میں سوچ، اسے خوش کیسے رکھنا ہے۔ جی بھائی، سخی نے شرماتے ہوئے کہا۔ واہ بھائی، لوگ تو شرما رہے ہیں۔ ناٹ بیڈ، ہاں۔ دونوں ایک ساتھ مسکرائے۔ بیٹا، اب آپ لوگ آرام کر لو، صبح میں نے تنگ کر دیا۔ مسٹر اسماعیل نے سخی کے چہرے سے تھکاوٹ کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، انکل کیسی بات کر رہے ہیں؟ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں تنگ کرنے والی بات بھی؟ باپ بیٹوں کو کب چاہے تنگ کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے ایسے تنگ کرتے رہیں۔ خوش رہو، سلامت رہو۔ وہ انہیں دعائیں لے کر رخصت ہوئے۔ جوشی کی فیملی کی جاتے ہی نشرہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ میں بہت بری ہوں، وہ مجھ پہ کیسے الزام لگا رہا تھا۔ وہ باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے خود کو مارتے ہوئے بولی، نشی کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ کسی کے کچھ بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سخی نے نشرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مسلسل نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ چپ، ایک دم چپ۔ یار چپ ہو جاؤ، یہ سب ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ سب تمہاری پاکیزگی کی گواہ ہیں، سب سے بڑھ کر ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔ سخی نے اسے بچوں کی طرح پیار سے پچکارتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہم ایسے حالات میں اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہم ہی اس دنیا میں تھے جس کے ساتھ ایسا ہونا تھا؟ بلا ہم ہر چیز کے لیے اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ بہتر نہ ہو جو مل چھین لیا گیا ہو۔ اللہ پاک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کیسے اپنے بندوں کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟
قرآن پاک کی سورۃ دوحہ آیت نمبر 1:5 میں ارشاد ہوا ہے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی دشمنی اختیار کی ہے، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ معاویہ، میرے گھر والی کا میک اپ درست کر دو تاکہ باقی کی رسومات سر انجام دی جا سکیں۔ نشرہ کو اٹھاتے ہوئے کہا گیا۔ جی بھائی، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی، وہ دل سے سخی کو اپنا بہنوئی بنانا چاہتی تھی۔ وہ نشرہ کو لے کر برائڈل روم میں چلی گئی۔ انکل، جب تک نشی آتی ہے آپ دعوت طعام شروع کروا دیں، اگر مناسب لگے تو، تاکہ مہمان ریلیکس ہو سکیں۔ سخی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں ابھی یہی کرنے لگا تھا۔ انہوں نے میر کو سر کے اشارے سے کہا۔ جی ابو جی۔ میر نے خوش دلی سے حکم کی تعمیل کی۔ آؤ بیٹا، آپ بھی کھانا کھا لو۔ جی انکل۔ بیٹا، آپ کا بھائی کہاں ہے؟ ماہر کو نہ پا کر پوچھا۔ انکل، وہ چلے گئے۔ کیوں؟ وہ بھی شریک ہوتے تو اچھا ہوتا۔ گھر سے کال آ گئی تھی، اس وجہ سے جانا پڑا، ورنہ وہ میرے ساتھ آنے والے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، جی چلیں۔ سخی اس وقت مکمل وائٹ سوٹ میں تھا، جس پہ گولڈن واسکوٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ بڑھتی ہوئی ہلکی گولڈن رنگ کی داڑھی مونچھ اس کی شخصیت کو نکھار رہی تھی۔ آپو، کیا ہوا، آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے کب کہا میں خوش نہیں ہوں؟ یہ بھی تو نہیں کہا کہ خوش ہیں۔ ماوا نے نشرہ کو اداس بیٹھے دیکھ کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے خوش ہونا چاہیے یا… آپو، آپ کو اپنے خوابوں کا مطلب سمجھ آیا؟ اس نے اپنی بہن کی بات کو کاٹا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھی سے ماوا کو دیکھ کر کہا۔ آپو، آپ کو نقصان پہنچانے والا یوشے تھا اور بچانے والا سخی بھائی، سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو کس طرح یوشے نے شکار کرنا چاہا اور سخی بھائی نے آپ کو شکار ہونے سے بچایا، آپ خود سوچیں۔ انہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ آپ سے وہ پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ پہ ذرا سی تکلیف بھی آنے نہیں دے سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھیں گے۔ لوچی، میں نے اتنی بڑی تقریر کر ڈالی اور آپ نے کہا بھی کیا؟ پلیز، اس نے آنکھیں سکڑتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی تقریر کی ہے، ایسے ہی کرتی رہا کرو۔ خوش؟ نشرہ نے دانتوں کی نمائش دکھاتے ہوئے کہا۔ آپو یار، اتنا پڑھ لکھ کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ میں نے تقریر نہیں کی، جسٹ بات کی ہے۔ اس نے نشرہ کو زج کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کا مقصد صرف اپنی آپو کا موڈ فریش کرنا تھا۔ تم ہی نے کہا تم نے تقریر کی؟ ہاں تو آپ کے پاس بھی عقل شریف ہے نا، اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ خود سوچیں، تقریر اتنی سی ہوتی ہے کیا؟ اس نے نشرہ کے سر پر ہاتھ سے نوک کرتے ہوئے اس کی عقل پہ افسوس کیا۔ چھوٹی کی بچی تو میری فرقی لے رہی ہے، اس نے ایگریشن میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رکو رکو، اس نے نشرہ کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، میری کوئی بچی نہیں، میں خود ہی بچی ہوں، اس نے شوخی بگاڑتے ہوئے کہا۔ دوسری بات یہ، غصہ چھوڑ دیں، بعد میں کام آئے گا، اس نے آنکھ کا کونا دبا کر کہا۔ بعد میں مطلب؟ اسے ماوا کی فلسفی سمجھ نہیں آئی۔ ارے میرے معصوم بھولی ڈرپوک آپو، پہلے پرامس ماریں، یہ ڈانٹیں گی نہیں، اس نے کہتے کہتے اپنے فائدے کی بات کہی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کی آپو اس وقت یہ کام بخوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ اگر نہیں بتائے گی پھر ضرور ماروں گی، جلدی بتا، اسے جاننے کا تجسس ہوا۔ میں کہہ رہی تھی کہ یہ غصہ جیجو جی کو ڈرانے کے لیے ان کے سامنے کرنا، اس نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف الٹے قدم چلتے ہوئے کہا، اور آخری جملہ جلدی سے کہہ کر باہر نکلی تھی۔ نشرہ کو بات سمجھ آتے ہی وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر بے سود، ماوا وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں اسے کب ہدایت ملے گی، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ نشرہ کو سخی کے پاس بٹھایا گیا۔ وہ پورے استحقاق سے اپنی زوجہ محترمہ کو نہار رہا تھا۔ اسے کسی کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو بس اپنی نشی کو خوش رکھنے کی۔ اس کی طرف آنے والے غم، پریشانی اور مصیبتوں کو کیسے موڑا جائے، وہ اس کی زندگی کی خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا، جہاں کسی بھی غم، اداسی، پریشانی کی جگہ تک نہ رہے۔ یہ جان لیوا تھی محجبین کی سبھی ادائیں، مگر وہ اس ایک ہنسی پہ ڈٹا ہوا تھا۔ روتے ہوئے چہرے نے نیک دعاؤں اور قرآن پاک کے زیر سایہ اپنے جگر کا ٹکڑا رخصت کیا۔ اس وقت کوئی بھی ماں باپ کی تڑپ کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب اس کے دل کا گوشہ اس سے رخصت ہو کر ان سے دور ہو رہا ہوتا ہے۔ ماوا سب سے زیادہ رو رہی تھی، سبھی کا دل اداس تھا، وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ نشرہ مسلسل سوں سوں کرتی رہی۔ سخی سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، اسے تسلی دینے کے لیے بمشکل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نشی یار، چپ ہو جاؤ، مجھے تمہارے آنسوؤں سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ ڈائریکٹ میرے دل پر گزر رہے ہیں، سخی نے تکلیف سے کہا۔ نشی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ کرب کے اثرات نمودار تھے۔ اچھا چلو، میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں، ٹھیک ہے، سخی نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ اتنی سردی میں مجھے نہیں کھانی، اس نے ٹیشو سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ یار، آئس کریم کا مزہ ہی سردی میں ہے، دھند ہو، آئس کریم ہو اور ہاتھ میں لائف پارٹنر کا ہاتھ،
جس سخی نے ایک جذبے سے کہا۔ مجھے نہیں کھانی، اس نے ہونٹ نکال کر کہا۔ بٹ مجھے کھانی ہے، سخی نے کہتے ساتھ ہی گاڑی آئس کریم پارلر کے پاس روکی۔ تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں، وہ اسے ہدایت دیتا گاڑی لاک کر کے آئس کریم لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آیا۔ سوری نشی، وہ آرڈر میں وقت لگ گیا، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اٹس اوکے، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ نشی اس سے بات کرے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ لو، اس نے آئس کریم دی۔ مجھے فلیور نہیں پتہ تھا، اس لیے اسٹرابری اور چاکلیٹ دونوں فلیور لے آیا۔ جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو، آپ اپنی پسند کی لے لیں، میں دونوں ہی کھا لیتی ہوں، اس نے نہایت انکساری سے کہا۔ دونوں آئس کریم کھا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 12 بجے وہ گھر پہنچے۔ سوری نشی، بٹ یہ ایک کمرے اور اسٹور پر مشتمل فلیٹ ہے، اس نے نشرہ کو جانچتی نظروں سے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تم روم میں جا کر سکون سے سو جاؤ، میں ادھر ہی سو جاؤں گا، اس نے ٹی وی لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ نشرہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتار رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ سوری، میں وہ بلینکٹ اور پلو لینے آیا تھا۔ سخی نے آج پہلی بار اسے کھلے بالوں میں دیکھا تھا۔ وہ سچ میں اس کے خوابوں کی رانی تھی، جو صرف اور صرف اس کی تھی۔ نشرہ اس کی پرتعش آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نشی کے سرکت پر وہ حال میں لوٹا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز وارڈروب میں رکھی ہوئی ہے، یہ ڈریس نکال رہا ہوں، بدل لینا تاکہ کمفرٹیبل رہ سکو۔ اس نے ایک ہلکے بادامی رنگ کی قمیض شلوار، جس پر نفاست سے باریک باریک کہیں پر کام کیا گیا تھا، نکال کر بیڈ پر رکھی۔ دیکھ لو، اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں صبح لے آؤں گا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نشرہ نے کندھے پر پھیلے ہوئے دوپٹے کے کونے سے پکڑ کر مروڑتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ الگ بات تھی، سخی کی سماعت تیز تھی، جب وہ اس کے دل کی بات جان جاتا تھا تو پھر یہ تو لبوں سے ادا کیے گئے الفاظ تھے۔ یہ دوپٹہ اس وقت مجھے میرا ہی دشمن لگ رہا ہے، جب دیکھو اس سے ہی کھیلتی رہتی ہے۔ 6 فٹ کا بندہ نظر نہیں آتا، مجھ سے بھی کھیل سکتی ہے، مطلب میرا ہی ہاتھ پکڑ کر ایسے کرتی تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ دوپٹے سے جل رہا تھا، وہ اپنے دل میں سے اپنی جلن بیان کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ سخی نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ سخی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ پیچھے ہوئی تھی، مگر اس کی ہارڈ لک وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ گھر والی، یہ دوپٹہ چھوڑ کر میرا ہاتھ پکڑو گی تو سچ میں مجھے برا بالکل بھی نہیں لگے گا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ رکھ کر اس سے نازک ہاتھ سے دوپٹے کا کونا آزاد کیا۔ سخی کے اس کے قریب ہونے سے وہ گھبرا گئی تھی، جیسے ابھی مر جائے گی۔ خطبی سی لڑکی، سخی اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کے کان میں بولا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، سخی نے ذرا سے سخت تیور لیے اسے گھورا۔ وہ کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ انہیں کیسے؟ اس نے پلکوں کے جھالر اٹھا کر مقابل کو دیکھا کہ جیسے پوچھنا چاہتی ہو۔ گھر والی، تم مجھے انڈرسٹینڈ کر رہی ہو؟ تم اچھے سے جانتی ہو، پھر یہ سوال کیوں؟ اس نے اسی کے سوال کی طرف بنا درست بات کیے اپنی بات سمجھائی۔ ابھی جا کر دیکھو، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، اس نے گویا حکم دیا۔ وہ فوراً اسے راہ فرار پاتے ہوئے الماری کی طرف بھاگی۔ وہ ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی اسے اپنی پیٹھ پر سخی کی محبت برساتی آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس کی ضرورت کی تمام تر اشیاء وہاں موجود تھی۔ ایک انجانی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ تم آرام سے دیکھو، میں چینج کر لوں، وہ کہہ کر اپنا نائٹ ڈریس الماری سے نکال کر واش روم چلا گیا۔